अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में हम एक समाजी पहलू को सामने लेके आए हैं। आज का मौजू है कि पिछले कुछ अरसे से ज़्यादती के केसेस की तादाद में इजाफ़ा हो रहा है। अक्सर ख़वातीन के साथ, स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादती के मामला सामने आते हैं, लेकिन जब पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन करती है तो ये मामला या तो किसी पैचअप की नज़र हो जाता है या फिर यकतरफ़ा कार्रवाई करते हुए या कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है या इस मामले को किसी न किसी तरीके से ख़त्म कर दिया जाता है। पिछले दिनों थाना मजंग में वुमेन पुलिस स्टेशन, जो लिटन रोड है वुमेन पुलिस स्टेशन, वहाँ पे एक मुकदमा दर्ज होता है। एक गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट जो है वो एक इज्तमाई ज़्यादती का मुकदमा दर्ज करवाती है। 375 की दफ़ात यानी कि गैंग रेप की दफ़ात के तहत ये मुकदमा दर्ज किया जाता है और उसमें एक मुलजिम को गिरफ़्तार करके बाकियों की गिरफ़्तारी के लिए छापे मारे जाते हैं। बताया जाता है कि एक मुलजिम जो है इसमें ज़मानत करवा लेता है और एक की अभी गिरफ़्तारी मुमकिन नहीं है। यकीनन जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे थे तो उस वक्त तक एक मुलजिम सिर्फ गिरफ़्तार हुआ था और मुकदमे की मुद्दईया जो है वो एक लड़की है जो गोल्ड मेडलिस्ट निजी यूनिवर्सिटी में पढ़ती रही है, वो इस मुकदमे की मुद्दई है। इस केस से जुड़ी तमाम चीज़ें हम आपके सामने लाएंगे। फ़ैसला तो कुछ अरसे बाद होगा, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जब मुकम्मल होगी और अदालत में तमाम शवाहिद जो हैं वो पेश किए जाएंगे, उसकी रोशनी में फ़ैसला होगा। लेकिन फ़िलहाल FIR, जिसको फ़र्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहा जाता है, उसमें इज्तमाई ज़्यादती का मुकदमा दर्ज हुआ है, जो हम आज के प्रोग्राम में आपके सामने ला रहे हैं। इस प्रोग्राम का मौजू हमने शुरू में आपको बताया कि एक स्टूडेंट है, एक तालबा है जो गोल्ड मेडलिस्ट है। उसके कहने के मुताबिक कि उसके साथ इज्तमाई ज़्यादती यानी कि गैंग रेप की वारदात हुई है और उस गैंग रेप की दफ़ात के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। जब ये ख़ातून यानी कि ये स्टूडेंट जब पुलिस स्टेशन आती है तो वहाँ पे थोड़ा सा उसको देखा कि उसकी कुछ हालत ऐसी थी कि वो टीवी के लिए इंटरव्यू देने से भी थोड़ा सा इज्तनाब कर रही थी और उससे बोला भी नहीं जा रहा था। यकीनन जिस तरह का वाक़या और जिस तरह की FIR दर्ज हुई है वो किसी भी खातून और ख़ासकर ऐसी स्टूडेंट के लिए कुछ भी बताना जो है वो बड़ा मुश्किल हो सकता है। थोड़ा सा उसने जो एक स्टेटमेंट दिया, वो स्टेटमेंट क्या है, उसने 2 लाइनें बोली, चंद अल्फाज उसने अपने मुँह से अदा किए, वो क्या है पहले हम आपको वो सुनाते हैं। का ताल्लुक इस सेंस में है कि यूनिवर्सिटी की वजह से मैं डिप्रेशन में चली गई थी। उन्होंने मुझे अकेला छोड़ा तो मैं किसी के गलत गैंग के हाथ लग गई। मेरी FIR दर्ज हो गई है 10 मिनट के अंदर अंदर। मैं शुक्रगुजार हूँ SHO की और अब मुझे यकीन है कि उनको जो सज़ा बनती है उनको दी जाए। और ये वाक़या हुआ था मेरे साथ जुम्मे वाले दिन 10 दिन। हमने आपको सुनाया क्या कहा उस स्टूडेंट ने, तालबा ने क्या कहा। बड़ी कपकपाती हुई आवाज़ थी उसकी और जो कुछ वो बयान कर सकी वो हमने आपको सुना दिया। अब इस पे तबसरा करते हैं कि शहर में पिछले कुछ अरसे में अफसोसनाक वाक़यात जो हैं वो सामने आते रहे हैं कि ज़्यादती का मुकदमा और गैंग रेप की वारदातें, इस तरह के मामला जो हैं वो सामने आ रहे हैं। पिछले दिनों एक बच्ची इसी तरह से स्टूडेंट थी, उसका भी मामला सामने आया, लेकिन बाद में वो कहानी कुछ और निकली। ये बढ़ते हुए वाक़यात की वजह क्या हो सकती है? या पुलिस फौरी तौर पे इस पे मुकदमा दर्ज कर लेती है, इसलिए ज़्यादा वाक़यात सामने आ रहे हैं? क्या हो सकता है इसमें? हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं जो क्राइम के एक्सपर्ट भी हैं, क्राइम रिपोर्टिंग के एक्सपर्ट भी हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या माजी में भी इसी तरह से वाक़यात होते थे या रिपोर्ट नहीं होते थे, अब रिपोर्ट ज़्यादा होने लग गए हैं, इस वजह से इनकी तादाद हमें बढ़ती हुई लगती है। क्या कुछ हो सकता है? शिराज निसार साहब हैं जी हमारे साथ, सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं,
اور ہر اس طرح کے انسیڈنٹ کے اوپر ان کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے. شراز صاحب بہت شکریہ آپ کا. شراز صاحب جو زیادتی کے واقعات ہیں، ماضی میں بھی ہوتا تھا کہ زیادتی کے واقعات بہت اکا دکا ہمارے سامنے آتے تھے، لیکن اب ایسا ہوتا ہے کہ ہفتے میں 1-2 واقعات ایسے بڑے جو بہت ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ بھی، سوشل میڈیا پہ بھی، وہ زیادہ ہو رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ شیخ صاحب، انٹرنیشنل جو کرمنالوجی ہے، اگر اس کے تناظر میں دیکھا جائے تو پوری دنیا میں کسی بھی کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے ملزمان کو تفتیش کے ذریعے کیفر کردار تک پہنچایا جاتا ہے. آپ نے جیسے بات کی کہ یہ واقعات کیوں بڑھ رہے ہیں، تو 2024 کی اگر میں بات کروں تو 4392 مقدمات درج ہوئے ہیں پنجاب میں، لاہور اور گردنواں میں، جو ریپ کے ہیں، اور جو 376 کی دفعات لگائی گئی، اور جو 375 ہے اجتماعی زیادتی جسے گینگ ریپ کہا جاتا ہے، وہ 903 مقدمات ہیں. یہ وہ مقدمات ہیں جو آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی طرف سے ان کے جو سپوکس مین ہیں ان کے ریکارڈ میں موجود ہے، جو پورے پنجاب کے اضلاع میں اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ 2024 میں جو گینگ ریپ کے 900 سے زائد واقعات ہوئے ہیں، کسی ایک کو سزا ہوئی؟ نہیں ہوئی. یہی وجہ ہے جس طرح آج ہم جب پروگرام کر رہے ہیں تو کوٹ لکھپت کے علاقے میں بھی ایک لڑکی کے ساتھ گینگ ریپ ہوا ہے، مقدمہ درج کر لیا گیا ہے 375 کی. سب سے پہلے ہم ناظرین کو یہ بتا دیتے ہیں کہ جب کوئی ایک شخص ریپ کرتا ہے تو 376 کی دفعات لگائی جاتی ہے، اور جب کوئی اجتماعی زیادتی کرتا ہے جسے گینگ ریپ کہا جاتا ہے تو پھر وہ 75 لگتی ہے. اب آج بھی 75 کا مقدمہ درج ہوا ہے. اس سے پہلے بھی یہ جو ایم فل کی اسٹوڈنٹ ہے اور گولڈ میڈلسٹ ہے، دیکھیں یہاں پر جو واقعات بڑھ رہے ہیں، جب لڑکی کو سبز باغ دکھایا جاتا ہے، اس کو شادی کے نام پر ٹریپ کیا جاتا ہے، تو بے شمار ایسے واقعات ہو چکے ہیں. پہلے بھی جیل روڈ پر کالج کی اندرون بھاٹی کی ایک لڑکی کو ماڈل ٹاؤن کے ایک لڑکے نے اسی طرح ٹریپ کیا، اور وہ بہت ہی ویل سیٹل لوگ تھے. اس کے باپ نے لڑکی کو کہا کہ میں تمہیں 10 لاکھ روپے دے دیتا ہوں، لیکن اس لڑکی نے بھی سٹینڈ کیا. نوٹس لیے گئے، آئی جی نے نوٹس لے لیا، سی سی پی او نے لے لیا، ڈی آئی جی نے لے لیا، لیکن وہ برائے نام نوٹسز پہ اس کے بعد اس لڑکی کو بھی مجبور کیا گیا کہ آپ صلح کر لیں ورنہ کچھ نہیں بنے گا. ابھی بات کر لیتے ہیں جو ایم فل کی اسٹوڈنٹ ہے، ابھی فے، میں اس کا نام لے لیتا ہوں، فے. اس کی آپ نے جو فوٹیج دکھائی ہے وہ فوٹیج وائرل بھی ہوئی ہے. وہ وکیل اس کے ساتھ ایک گیا ہے، علی چنگیزی، جس نے وہ اپنے موبائل سے بنائی ہے. اب وہ لڑکی یہ کہہ رہی ہے، میری سمجھ سے باہر ہے، میں خود بھی لاء کا اسٹوڈنٹ ہوں، کہ وہ کہہ رہی ہے کہ تفتیشی نے وہاں پہ میری نیکڈ ویڈیو بنائی ہیں، تصویریں بنائی ہیں کہ ہم نے اپنے ایس پی کو بھجوانی ہے. تو یہ تفتیش کا ایک نیا انداز ہے کہ پہلے ایس پی اس طرح کی ویڈیو دیکھے گا کہ کیا اس کے جسم پہ نشان ہیں. شراز صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا ہوا ہوگا کہ تفتیشی نے اس کو تصویریں بنانے پہ راضی پہلے کیا ہو، پھر اس کا مقدمہ درج کیا گیا ہو؟ دیکھیں مجاہد صاحب، یہ ایسے ہوا ہے چونکہ اس وکیل سے اگر آپ بات کریں گے تو اس کے پاس اس تفتیشی کی ریکارڈنگ اور اس کے میسیجز ہیں، اس نے ہی دکھائی اس کو کہ میں نے اپنے ایس پی کو بھجوایا. اب اسے فائنڈ آؤٹ کرنا چاہیے کہ کیا یہ قانون میں کوئی ایسی چیز موجود ہے. اس کا تو میڈیکل ہونا چاہیے. اس کا میڈیکل ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اس کا میڈیکل کروایا گیا ہے. وہ لڑکی اتنی پریشان ہو گئی تھی، اور وہ اب جو اجتماعی زیادتی کا جو مقدمہ درج کیا گیا ہے اس میں جو 2 لڑکے ہیں، طلحہ اور حمزہ، وہ دونوں پولیس کو ٹریول ہسٹری مل چکی ہے، وہ کراچی میں چلے گئے ہیں، وہ پولیس کہہ رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی اس کے بھائی نے اس کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے، اپنی بہن کو. اس سارے ثانیہ کے بعد اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ شرع میں، قانون میں یہ بالکل کوئی ابہام نہیں ہے اس میں کہ اگر کوئی لڑکی کسی کو پسند کرتی ہے تو وہ شادی کر سکتی ہے. لیکن یہاں پر ایسے بے شمار واقعات ہو رہے ہیں. آپ جس طرح بات کر رہے ہیں کہ یہ واقعات بڑھ کیوں رہے ہیں، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فیصل آباد کے ایک ایم این اے نے کمیونٹی پولیسنگ کے لیے ایک پلاٹ جو ہے وہ پولیس کو دے دیا کہ آپ کمیونٹی سینٹر 2 کنال کا پلاٹ. اب اسی ایم این اے کا بیٹا ایک ریپ کے کیس میں آ جاتا ہے تو وہ تھانے چلا جاتا ہے کہ یہاں میرا پلاٹ واپس کریں یا میرے بیٹے کو چھوڑیں. اب اس ایم این اے سے یہ پوچھا جائے کہ اگر اس کی بیٹی کے ساتھ کوئی ریپ کرے تو کیا وہ اس کو بھی اس طرح کی آفر کرے تو وہ اسے چھوڑ دے گا. یہاں پر قانون بنا لیا جاتا ہے لیکن اس پر امپلیمنٹ نہیں ہے. قانون آپ کے لیے اور ہے، میرے لیے اور ہے. کسی با اثر افراد کی بیٹی کے ساتھ اگر اس طرح ریپ ہوا ہوتا تو اس وقت تک ملزم پولیس مقابلے میں مارے جا چکے ہوتے. ابھی تفتیش ہو رہی ہے، ہونی چاہیے. اب یہ بتائیں کہ اگر 900 سے زائد 2024 میں مقدمات درج ہوئے ہیں، یہ وہ مقدمات ہیں جو ریکارڈ میں آ چکے ہیں.
اور بے شمار ایسے مقدمات ہوتے ہیں جو درج ہی نہیں ہوتے. جس طرح یہ ایم فل کی طالبہ, اگر جس طرح اس کو بھی کہا گیا سٹارٹ میں, یا وکیل جو اس کے ساتھ گیا اسے بھی یہ کہا گیا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پر جو انچارج ہے, انسپیکٹر جو ہے, وہ بھی پی سی ایس کمپلیٹ کر کے آئی ہے. ہو سکتا ہے اس نے اس لیے کہا ہو کہ آپ پیسے لے لو اور مقدمہ درج نہ کرو, چونکہ ہمارے معاشرے میں یہ کلچر چل رہا ہے, ایسا ہوتا ہے. کئی ایسی پروفیشنل بھی ہیں جو اس طرح کے مقدمے درج کروا کے, پچھلے دنوں میں پولیس اہلکار تھے جن پہ مقدمہ درج کیا گیا جو اس طرح کی لڑکیوں کے ساتھ مل کر جسے وہ ڈیفینس اے میں مقدمہ درج ہو رہا ہے. شراز صاحب یہ بتائیں کہ اس کیس کے حوالے سے اس میں اب تک کیا انویسٹیگیشن سامنے آئی ہے, کیا اب تک آپ کو پتہ چلا؟ جس طرح آپ نے بتایا کہ تعداد تو 900 پلس ہو گئی نا, تو اس میں یہ بتائیں کہ اب تک پولیس نے انویسٹیگیٹ کیا کیا؟ میڈیکل آپ بتا رہے ہیں کہ کروا لیا گیا, وجہ کیا بنی, مقدمہ درج کیوں کرایا گیا؟ چلے وہ پسند کی شادی اگر کرنا چاہتی تھی تو مدعی بھی تو وہ خاتون, وہ بچی خود ہی ہے نا. جی بالکل, جس طرح آپ نے وہ مقدمہ بھی پڑھا ہوگا, تحریر اسی کی ہے لڑکی کی. وہ خود کہہ رہی ہے کہ میں اس لڑکے حسیب کے ساتھ اس فلیٹ میں گئی ہوں اور پچھلے 1 سال سے اس کا اس کے ساتھ تعلق ہے, لیکن وہ تعلق جو ہے اسے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ناجائز تعلق ہے, چونکہ وہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی اور لڑکا بھی اس کو یہی کہہ رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ شادی کروں گا. اور جب اس نے آخری ٹائم پہ اس کو بلاک کیا ہے اور اس کو یہ کہا کہ اب شادی نہیں ہو سکتی, تو پھر اس لڑکی نے سٹینڈ لیا. اور اب یہ بات جو ہے یہ پولیس کی ثابت کرنے والی ہے تفتیش کے ذریعے کہ جو 2 لڑکے حمزہ اور طلحہ کراچی فرار ہوئے ہیں, کیا وہ بھی اس ریپ میں شامل ہیں؟ جبکہ بعض پولیس ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وہ دوست کو فیسیلیٹیٹ کرتے رہے ہیں, اس کو بھابھی کہتے رہے ہیں اور اس کے ٹریپ کرنے میں وہ بھی شامل تھے. اب جو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے جب حلف لیا تھا تو آپ کو یاد ہوگا انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر کسی کو ہراس کیا جائے گا تو میری ریڈ لائن ہوگی. تو یہ ریڈ لائن کراس ہو چکی ہے. یہ جو برائے نام نوٹسز ہوتے ہیں, آئی جی نے سی سی پی لاہور سے نوٹس مانگ لیا, سی سی پی لاہور نے متعلقہ ڈی اے جی انویسٹیگیشن کو کہہ دیا, انہوں نے ایس پی انویسٹیگیشن سے نوٹس مانگ لیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ 900 جو مقدمات درج ہوئے ہیں اس میں سے 60% وہ ہیں جو بعد میں اسی طرح صلح ہو جاتی ہے, ملزم کہاں جاتے ہیں. کیا یہ جھوٹے مقدمات ہوتے ہیں؟ مقدمات سچے ہوتے ہیں. اس کے بعد یہ کیا جاتا ہے اگر کوئی بااثر ہے تو اس کا ملزم جیل جاتا ہے. اس میں یہ ہونا چاہیے کہ پارلیمنٹ سے, اسمبلی سے قانون پاس ہو کہ یہ اسٹیٹ خود مدعی بنے. جب تک اس طرح کے ملزمان کو آپ تفتیش کے ذریعے سزا نہیں دلوائیں گے, اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے, اس طرح کے پروگرام ہم کرتے رہیں گے. مدعی خود اسٹیٹ بنے, مدعی کے سامنے کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا. اسٹیٹ جب کسی کو پکڑنا چاہے تو پھر اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا. اسٹیٹ کو یہ چاہیے, جس طرح وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بہت اچھا کام کر رہی ہیں, انہوں نے پروسیکیوٹر جنرل پنجاب سید فرہاد علی شاہ اور چیئرمین ویمن پروٹیکشن کے لیے وہ ایک الگ سے ونگ بنائے ہیں اور ان کی کوارڈینیشن کروائی ہے کہ آپ اس طرح کے سارے کیس ہینڈل کریں. اچھا شراز صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ بتا دیا کہ جو بااثر لوگ ہوتے ہیں وہ چاہے ملزم ہو چاہے وہ مدعی ہوں, ان کو انصاف ملتا ہے. اب اس طرح کے جو کیسز پچھلے دنوں ایک سرحدی علاقہ ہے غالباً ہڈیارہ یا برکی کا علاقہ تھا, وہاں پہ بھی ایک الزام لگا, ایک بچی نے الزام لگایا, اس کا والد مدعی بنا کے اس اکیڈمی کے پرنسپل نے اس کے ساتھ زیادتی کیا. بعد میں یہ پتہ چلا کہ اس نے شادی کر رکھی ہے اس سے, اور وہ بچی 9th کلاس کی اسٹوڈنٹ بھی نہیں تھی بلکہ عمر میں بھی بڑی تھی. اب والدین جو اس طرح کا مقدمہ درج کرا دیتے ہیں کسی کو جو سمجھ لیں کہ وہ مقدمہ شاید غالباً خارج ہونے کے قابل ہو گیا اور عدالت سے اس بچی کو اجازت ملی کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ جا سکتی ہے جو پہلے ملزم تھا, تو اس طرح کے بھی تو مثالیں ہمارے سامنے ہیں. مجاہد صاحب یہ ان بچیوں کے بھی سوچنے والی بات ہے. مجھے وہ ایک شعر یاد آ گیا کہ کیوں سنے عرض مضطرب مومن صنم آخر خدا نہیں ہوتا. تو اگر یہ صنم کے چکر میں آنے کی بجائے صنم جب ٹریپ کر رہا ہوتا ہے ان کو, وہ سبز باغ دکھا رہا ہوتا ہے, جس طرح یہ جو بچی ایم فل کی طالبہ ہے گولڈ میڈلسٹ وہ ہوتا ہے جس نے دن رات محنت کی ہو, تو اس کو بھی اس نے اپنی دبئی کی تصویریں دکھائیں, کاروبار بتایا, تو وہ بچی ٹریپ بھی ہوئی. ظاہر ہے وہ شادی کے لیے ہوئی اور اس کی جو تھانے میں جا کے ڈیمانڈ بھی تھی وہ بھی یہی تھی کہ میرے ساتھ یہ شادی کرے. اور اب بھی میں آپ کو آف دی ریکارڈ جو میرے ساتھ بات ہوئی ہے کالا پولیس افسر کی, میں اس کا نام نہیں لوں گا لیکن آپ کو بتا دوں گا, وہ بچی اب بھی پولیس والوں کو یہی کہہ رہی ہے کہ یہ حسیب میرے ساتھ شادی کرے. لیکن میں یہ چاہتا ہوں اور ایسا کرنا چاہیے کہ اسے سزا بھی ہونی چاہیے
اور اس کو پتہ چلے تاکہ جو آنے والے لوگ ہیں اس سے عبرت لیں کہ ہم نے کسی کو ایسے ٹریپ نہیں کرنا. جس طرح اس کے بھائی نے اسے تشدد کا نشانہ بنایا ہے, اسی لڑکی کو جو ایم فل کی اسٹوڈنٹ ہے اور گولڈ میڈلسٹ ہے, اس کے میسیجز پڑھے ہیں جو اس نے وکیل کو کیے کہ اس کے گھر میں اس کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, اور چیئرمین ویمن پروٹیکشن ان کے گھر نہیں گئی, اسے پروٹیکٹ کرنا چاہیے. ایک بالغ بچی جو ہے وہ ایم فل کی اسٹوڈنٹ ہے, اگر وہ پسند کی شادی کرنا چاہتی ہے تو یہ اس کا رائٹ بھی ہے, قانون بھی اس کو اجازت دیتا ہے اور شرعی بھی اس کے پاس یہ حق ہے. لیکن اگر اس کو ٹریپ کر لیا جاتا ہے تو اس ملزم کو مدعی اسٹیٹ کو بننا چاہیے. اور جس طرح پہلے بھی کئی بار کئی وزراء نے یہ کہا ہے کہ ایسے معاملات میں اگر اسٹیٹ مدعی بنے گی تو ملزمان 2-4 ملزمان کو سزا ہو گئی تو پھر سارے سیدھی ہو جائیں گے, وہ اس طرح کسی لڑکی کو ٹریپ نہیں کریں گے. اور جو آپ نے بتایا کہ اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں تو یہ لڑکیوں کے بھی سوچنے والی بات ہے کہ وہ اپنے گھر میں گھر والوں کو انوالو کریں. اگر کوئی ان کو پسند کرتا ہے یا وہ کسی کو کرتی ہے تو اپنے گھر بتائیں. اور جو شیخ صاحب لڑکیوں کی عزت کا رکھوالا نہیں ہوتا, جو اس کی عزت نہیں کرتا, وہ پیار نہیں کرتا, تو یہ ان کے بھی سوچنے والی بات ہے کہ بے شمار جو ایسے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 900 سے زائد جو مقدمات درج ہوئے ہیں, لیکن ایک ملزم کو بھی 2024 میں سزا نہیں ہوئی. 700 کے قریب ملزم پکڑے بھی گئے لیکن سزا کیوں نہیں ہوئی؟ یہ 60% مقدمات بعد میں خارج کیوں ہو جاتے ہیں؟ یہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ با اثر افراد جو ہوتے ہیں, اس میں موسٹلی اس طرح کے کیسز میں جو ملزمان ہیں وہ با اثر ہیں, وہ اپنے باپ, اپنے تایا, اپنے چچا, کسی نہ کسی کو انوالو کر کے, یا اس طرح کے ملزمان کے پیچھے ایم این اے, ایم پی اے وہ سفارشی ہوتے ہیں. تو اس طرح جو مدعیہ ہوتی ہے اس کو بٹھا دیا جاتا ہے. وہ بہت سے اس میں ایلیمنٹ شامل ہوتے ہیں. تھریٹ کر دیا جاتا ہے, جس طرح اس کی ماں کو, یہ جو ایم فل کی اسٹوڈنٹ ہے, اس کی ماں سے بھی بیان حاصل کر لیا گیا ہے کہ میری بچی جو ہے وہ ذہنی مریض ہے, وہ دوائی کھاتی ہے, اسے ٹینشن ہے. ذہنی مریض اور ٹینشن زدہ گولڈ میڈل نہیں ہو سکتی. جو دن رات محنت کر کے اس نے گولڈ میڈل لی ہے, اب اس کو یہ کہا جا رہا ہے, اب اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو 2 لڑکے کراچی بھاگ گئے ہیں اور یہ حسیب جو پکڑا گیا ہے اس کا 5 روزہ ریمانڈ تو انہوں نے لے لیا ہے, لیکن اگر یہ کیفر کردار تک نہیں پہنچے گا تو اس طرح کے واقعات کنٹرول نہیں ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے جی, یہ واقعات ایسے کنٹرول نہیں ہوں گے. 900 سے زائد ایسے مقدمات ہیں جن میں لوگوں کو نہ سزا ہوئی. 65% بتا رہے ہیں شراز صاحب کے مقدمات جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں, پیچ اپ ہو جاتا ہے. انہوں نے قانونی طور پہ بھی اور جو اعداد و شمار ہے وہ بھی بتایا, اور اس میں اپنے جذبات کا بھی اظہار کیا کہ ہونا کیا چاہیے. کسی کی بیٹی چاہے وہ بڑے خاندان کی ہو, کسی غریب گھرانے کی ہو, اس کو انصاف کیسے دلوایا جا سکتا ہے. یقیناً یہ حکومت کا, اسٹیٹ کا کام ہے, اور مقدمات خارج کیوں ہوتے ہیں اس کی بھی انہوں نے تفصیل بتائی. اب ہم آپ کو اس پروگرام میں آگے چل کے بتاتے ہیں کہ اس کیس سے جڑے اور کون سے اہم سوالات ہیں جس کا ہم حل تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. طالبہ زیادتی کیس کے حوالے سے یقیناً پولیس بالخصوص اس حوالے سے انویسٹیگیشن بھی کر رہی ہے, کیونکہ یہ بڑا ہی ہائی پروفائل کیس بن گیا, میڈیا پہ بھی اس کو ہائی لائٹ کیا گیا, تو پولیس اس کے حوالے سے انویسٹیگیشن خصوصی طور پر کر رہی ہے. جب یہ مقدمہ درج ہوتا ہے اور وہ طالبہ جب ویمن پولیس اسٹیشن ایس ایچ او جو ہیں ان کے پاس جا کے کیا موقف اختیار کرتی ہیں, کون سی درخواست دی جاتی ہے, اور پولیس کی اب تک کی انویسٹیگیشن کیا کہتی ہے, کیونکہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایسے مقدمات یا تو کمپرومائز ہو جاتا ہے یا جھوٹے ثابت ہوتے ہیں. لیکن اس کیس میں بھی انویسٹیگیشن جاری ہے, اور پولیس اب تک کیا انویسٹیگیٹ کر چکی ہے, کس طرح سے اس مقدمے کا اندراج ہوا. جو ایس ایچ او وومن پولیس اسٹیشن ثانیہ ہیں ان کی زبانی جانتے ہیں کہ وہ اس کیس کے حوالے سے کیا کہتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہاں پر سی ایم کے وی این کے مطابق کیسز کو ڈیل کیا جاتا ہے. وائلیشن کسی بھی چیز کی, ڈومیسٹک وائلنس ہو, ایڈلٹری ہو, بچوں کے کیسز ہوں, ڈومیسٹک وائلنس ہو, کچھ بھی قابل قبول نہیں ہے. یہاں پر 3 سے 5 جو ہے جناب آئی جی صاحب کے آرڈر کے تحت کیمرہ ٹائم جسے ہم بولتے ہیں پبلک ٹائم, وہ یہاں پہ دیا جاتا ہے. ہر تھانے میں تمام ایس ایچ او 3 سے 5 اپنے آفس میں موجود ہوتے ہیں. اسی طرح ایک اپلیکینٹ میرے پاس آتی ہے, ایک اپلیکیشن لے کر آتی ہے میرے پاس کہ میرے ساتھ گینگ ریپ ہوا ہے.
سب سے پہلے تو ہم FIR جو ہے وہ لانچ کرتے ہیں، وچ از مین کہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ. اس میں آپ جج نہیں کرتے کہ وقوع ہوا یا نہیں ہوا، یا ہم انویسٹیگیشن پہلے سٹارٹ کریں. لا ہمیں کہتا ہے کہ کوئی بھی آپ کے پاس آتا ہے آپ اس کے اوپر فرسٹ انفارمیشن FIR درج کر دیں. FIR درج کرنے کے بعد جیسے بھی حقائق ہوں گے اس کا اسی طرح نتیجہ نکلے گا. ہو سکتا ہے وہ جھوٹی ہو تو FIR خارج کر دی جاتی ہے، بندے کو بری بھی کر دیا جاتا ہے. ہو سکتا ہے وہ جھوٹی نہ ہو تو بندے کو جوڈیشل بھی کر دیا جاتا ہے. ریسنٹلی ایک گینگ ریپ کا بڑا انسیڈنٹ جس نے ہائپ بھی بہت زیادہ کریٹ کر دی، جسی یونیورسٹی کی ایک طالبہ تھی جن کے ساتھ گینگ ریپ کا وقوع پیش آیا. وہ میرے پاس آتی ہے، میں نے FIR درج کر دی ود ان نو ٹائم. اس کے اوپر زیرو ٹالرنس ہے کہ اس کے اوپر مزید نہیں دیکھا جائے گا کہ پہلے آپ کو چیک کیا جائے، پہلے آپ اس کا کوئی ایویڈنس لائیں. اگر ایک بندی آگے کہہ رہی ہے میرے ساتھ ریپ ہوا ہے تو آپ کو ہر صورت اسی وقت FIR درج کرنی پڑے گی. FIR درج ہوئی، اس کے بعد اس خاتون کا میڈیکل کروایا گیا. میڈیکل کروانے کے بعد جو ہے وہ اسی دوران ود ان نو ٹائم کچھ گھنٹوں کے اندر مرکزی ملزم جو ہے وہ اریسٹ بھی کر لیا گیا. جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کار لاتے ہوئے ملزم کو جا کے اریسٹ کیا گیا. باقی کے جو 2 ملزم ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہ ابھی آؤٹ آف اسٹیشن ہے، دوسرا ملزم جو ہے وہ آج انشاءاللہ جو ہے وہ شامل تفتیش ہو جائے گا، وہ بھی پولیس کی گرفت میں ہوگا. سیکنڈلی جیسے جیسے انویسٹیگیشن بڑھتی جاتی ہے حقائق سے پردہ اٹھتا جاتا ہے. جیسے کہ FIR کے متن کے مطابق اس میں ویڈیوز بنائی گئی تو اس کے اندر ہم ان کے موبائلز، ان کے ڈاٹے بھی چیکنگ کریں گے کہ آیا کہ وہ ویڈیوز ہیں یا نہیں ہیں. میڈیکل کی رپورٹ بھی بتا دے گی گینگ ریپ ہوا یا نہیں، یا کس حد تک ہوا، یا کتنے بندوں نے کیا، یا یہ وقوع کب پیش آیا. اس کے علاوہ ہماری جو فرانزک ٹیم ہے وہ جائے وقوع پہ جا کے شواہد بھی اکٹھے کر رہی ہے، جس کے اندر ہماری جو تفتیشی آفیسر ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ادھر ہیں. وہاں سے شواہد اکٹھے کیے جائیں گے، PFSA لیب بھجوائے جائیں گے. ان تمام چیزوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اور قانون کی روشنی میں انویسٹیگیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ میرٹ پہ کام کیا جائے گا. اگر FIR ایسی ثابت ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کا رزلٹ اور ہوگا، اور اگر یہ سچ ثابت ہوتی ہے تو انشاءاللہ بندے جوڈیشل کر دیے جائیں گے. سب سے پہلے تو ہماری سوسائٹی کا ایک المیہ یہ ہے کہ جب بھی خدا نخواستہ ایسا انسیڈنٹ پیش آتا ہے، ریپ وکٹم کو ہم گلٹی بنا دیتے ہیں اپنی باتوں سے، اپنے ایکٹ سے، اپنی ٹانٹ سے. ریپ وکٹم جو ہے وہ قابل ترس بندہ ہوتا ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ اس کی کوئی غلطی ہو. جیسے کہ FIR کے متن میں بھی لکھا گیا کہ پہلے اس کی سوشل میڈیا پہ اس کے ساتھ دوستی ہوئی، لیکن بعد میں وہ جب گئی تو اس کے دوست بھی وہاں پر آ گئے. پھر اس کے بعد یہ سانحہ پیش آیا. اس کی فیملی بالکل اس وقت ساتھ نہیں آئی تھی، وہ ایک اپنے کونسل کے ساتھ ہمارے تھانے میں آئی تھی. لا میں یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کا جو ہے وہ سربراہ آئے گا، آپ کا فیملی ممبر آئے گا. کوئی بھی انسیڈنٹ رپورٹ ہوتا ہے میرے ساتھ ہوا ہے، میں آ سکتی ہوں، کوئی بھی بندہ کسی بھی جگہ پر آ سکتا ہے. وہ اپنے کونسل کے ساتھ یہاں پر آئی، اب اس کی فیملی تعاون کر رہی ہے، اس کا میڈیکل بھی کروایا جا چکا ہے. ہاں اگر ہمیں لگتا ہے کہ وکٹم سیکیور فیل نہیں کر رہی، وہ اپنے گھر نہیں جانا چاہتی، اس کو کسی چیز کا ڈر ہے، تو کورٹ آرڈر کے تھرو ہم دارالامان میں بھی بھجوا دیتے ہیں. ہم کچھ عرصہ کے لیے، کچھ ٹائم کے لیے پروسیس کمپلیٹ کرنے کے لیے ہم وومن پولیس اسٹیشن میں بھی اس کو رکھتے ہیں انڈر آبزرویشن. اس کے ساتھ فیمیل کانسٹیبل بھی اٹیچ کی جاتی ہے. تو فی الحال تک تو جو ہے وہ اس کے گھر والے تعاون کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. تفتیش ابھی تک بالکل 100% میرٹ پہ کی جا رہی ہے. سب سے پہلے تو اب پنجاب پولیس کے اندر جینڈر سیل بن چکا ہوا ہے، جس کے اندر خواتین کے ہی صرف کیسز کو دیکھا جاتا ہے. وہ چھوٹے کیسز سے لے کے بڑے ہینیس کرائم تک ہو سکتے ہیں، جیسے ڈومیسٹک وائلنس سے لے کے ریپ کیسز تک. تو بالکل یہ جینڈر سیل اس کے اوپر جو ہے انویسٹیگیشن ونگ میں بھی آگے سب ڈویژن میں جینڈر سیل بنا دیا گیا ہے. تو ڈیفینیٹلی جینڈر سیل میں یہ میرٹ پہ کام ہو رہا ہے. ابھی تک تو کافی اہم پیش رفت ہو چکی ہیں. انشاءاللہ باقی تمام ملزم کو بھی پکڑ کر میرٹ پہ انویسٹیگیشن کر کے فیصلہ کیا جائے گا. پولیس کا موقف اس کیس کے حوالے سے کیا تھا ہم نے آپ کو وہ بھی سنوا دیا. اب جب یہ مقدمے کا اندراج ہونا تھا اور مقدمے کی مدعیہ جب پولیس اسٹیشن جاتی ہیں تو ان کے ساتھ ایک ایڈوکیٹ ہوتے ہیں. یقیناً جب ایسا کوئی کیس سامنے آتا ہے تو اس میں قانونی مدد جو ہے وہ ایڈوکیٹ کے ذریعے ہی لی جاتی ہے. اور جو ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ اس وقت بھی موجود ہیں، یہ مقدمے کے اندراج کے لیے بھی تھانہ وومن پولیس اسٹیشن لیٹن روڈ خود جاتے ہیں. ساتھ علی چنگیزی سندھو صاحب ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، اور انہوں نے FIR جب درج کروانی تھی تو اس وقت اس خاتون کا، اس طالبہ کا کیا موقف تھا اور اب کیا
اس کیس کی صورتحال ہے یہ ان کی زبانی جانتے ہیں. علی چنگیزی صاحب بہت شکریہ آپ کا. سر یہ بتائیے گا کہ جو ایف آئی آر درج ہوئی تو ایف آئی آر تو میرا خیال آسانی سے فوری درج ہو گئی تھی, کیا ہے اس کیس میں ذرا بتائیے کیا ہوا؟ نہیں یہ سر فوری درج نہیں ہوئی تھی. ہوا اس طرح تھا کہ لڑکی نے مجھے کہا تھا کہ میں قانونی طور پہ اس کیس کو اس وقت ٹیک اپ کروں گی جب آپ مجھے یہ انشور کریں گے کہ یہ میری فیملی کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوگا. اچھا جی, میں نے انہیں کہا جی کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم نے جانا ہے پولیس اسٹیشن اور وہاں ہم نے سمپل ایک اپلیکیشن دینی ہے. ایف آئی آر کا جانا ضروری ہے؟ جی بالکل, وکٹم کا جانا ضروری ہے اور پیرنٹس کی اس میں تو ولنگنیس ضروری نہیں ہے. تو ہم پولیس اسٹیشن گئے. پولیس اسٹیشن میں جو ایس ایچ او صاحبہ جن کا موقف آپ نے پہلے چلایا ہے ٹی وی کے اوپر, انہوں نے جو میری سائلہ تھی ان کو باہر بھیج دیا. ٹھیک ہے. اور انہوں نے مجھے کہا کہ میرا اپنا سٹائل ہے کام کرنے کا. پہلی بات یہ ہے آپ چاہتے کیا ہیں؟ میں نے کہا جی ہم چاہتے ہیں کہ اس کو قانون کے جو ملزمان ہیں ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے, جو میری سائلہ ہے اس کو انصاف کی فراہمی یقینی بنائی جائے. انہوں نے کہا جی میرا اپنا سٹائل ہے کام کرنے کا, بجائے اس کہ میں آپ کو کسی انسپیکٹر کے پاس بھیجوں, ادھر ادھر بھیجوں, میں اس طرح کرتی ہوں کہ آپ کو فائنینشیل کمپنسیٹ کروا دیتی ہوں ملزمان سے. اچھا, اور یہ اپلیکیشن اس سے پہلے یہ اپلیکیشن ٹیبل پہ پڑی ہوئی ہے. ٹیبل پہ بھی جی ٹیبل پہ پڑی ہوئی ہے. انہوں نے کہا جی کہ میں آپ کو فائنینشیل کمپنسیٹ کروا دیتی ہوں, آپ کی جو کلائنٹ ہے جو وکٹم ہے گینگ ریپ کی اس کو بھی فائنینشیل کمپنسیٹ کروا دیتی ہوں. اس کے بعد جو بھی ویڈیوز ہیں آپ لڑکے کو جو بھی ملزمان ہیں ان کو لڑکی بلائے گی ایک جگہ پہ, میں ادھر ریڈ پڑوا دوں گی اور تمام ملزمان کو ہم گرفتار کر کے ان کو ذرا تشدد بھی تھوڑا سا کر دیں گے اور ویڈیوز بھی ڈیلیٹ کر دیں گے. آپ کا کام بھی ہو جائے گا اور فائنینشلی طور پہ آپ کو ہم کمپنسیٹ بھی کر دیں گے. اچھا, بڑی حیران کن بات ہے. جی میرے لیے بھی حیران کن بات تھی کیونکہ میں امریکن بار ایسوسی ایشن کا ممبر ہوں اور میں جو کرمنل جسٹس کمیٹی ہے امریکن بار کی اور ہیومن رائٹس کمیٹی اور پاکستان کے ڈیفیکٹس جو کرمنل جسٹس سسٹم کے ہیں اس کے اوپر میں کام کر رہا ہوں. تو میرے لیے یہ بڑی عجیب و غریب بات تھی. میں نے کہا جی دوسرا طریقہ, ایس ایچ او صاحبہ نے کہا جی دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم ایف آئی آر کر دیں گے. میں نے کہا جی میں تو آل ان آل نہیں ہوں, میں تو وکیل ہوں, مجھے تو جو میرے کلائنٹ نے جو سائلہ نے کہنا میں نے تو وہ کرنا ہے. مجھے بہتر ہے کہ میں ان سے پوچھ لوں علیحدگی میں, جیسے وہ کمفرٹیبل ہے ہم ویسے کر لیں گے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. میں باہر گیا سائلہ سے, میں نے کہا جی آپ کیا چاہتی ہیں, یہ دو آپشنز ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ آپ میرے جسم فروخت کرنے کے لیے ادھر آئے ہیں, آپ نے تو مجھے صبح سے شام تک ایک ہی بھاشن دیا تھا قانون قانون قانون, اور ابھی آپ ادھر پیسوں کی مجھے بات سنا رہے ہیں. میں نے کہا میری بہن میری بیٹی یہ بات جو ہے یہ ایس ایچ او صاحبہ نے بتائی ہے, میں یہ بات نہیں کر رہا, میں تو آپ کی ولنگ, کیونکہ میں آپ کی ول کے اگینسٹ جا نہیں سکتا بینگ اے پروفیشنل لائر. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں تو چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر مقدمہ درج ہو اور انصاف کی فراہمی یقینی بنے, جو رول آف لا ہے اس کو پریویل ہونا چاہیے تاکہ یہ ایگزامپل سیٹ ہو لوگوں کے لیے جو ٹریپ کرتے ہیں بچیوں کو آن لائن. انہوں نے کہا جی ہم مقدمہ کریں گے. ہم ایس ایچ او صاحبہ کے پاس اکٹھے گئے. میں نے کہا بیٹا آپ خود اپنے منہ سے بولیں. انہوں نے کہا جی کہ میں ایف آئی آر چاہتی ہوں, مجھے پیسے نہیں چاہیے. ایس ایچ او صاحبہ نے کہا جی ٹھیک ہے وکیل صاحب آپ باہر بیٹھ جائیں, یہ لڑکی کو ادھر بیٹھنے دیں, میں ایف آئی آر کر دیتی ہوں. تقریباً 5 سے 10 منٹ گزرے ہیں, بچی کے چیخنے کی آوازیں آئی ہیں اندر سے. وہ جو ویڈیو وائرل ہو چکی ہے وہ میں نے آپ کو بھی بھیجی تھی, یا میں بھیج دوں گا, وہ بھی لازمی چلائیے گا. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں کہ ابھی میں ایس ایچ او کے کمرے میں جا رہا ہوں, اچھا بیٹا کیا ہوا, اس کی ساری ویڈیو وہ موجود ہے. میں نے اس بچی سے پوچھا کیا ہوا ہے, اس نے کہا جی کہ ایس ایچ او صاحبہ نے میرے کپڑے اتارے ہیں, مجھے برہنہ کیا گیا ہے. اچھا. ہاں جی. اس سے پہلے یہ ہوا, برہنہ کیوں کیا گیا, اس سے پہلے یہ ہوا کہ ان کے بچی کے جب جنسی زیادتی کی گئی تھی تو ان کے جسم کے اوپر بہت سارے نشانات موجود تھے تشدد کے. تو ایس ایچ او صاحبہ کو میں نے وہ ویڈیو بھی دکھائی, میں نے پکچرز بھی دکھائیں. وہ پکچرز خود بنائی تھی اس بچی نے بعد میں بنائی تھیں گھر آ کے. ٹھیک ہے. جو بچوں نے بنائی تھی, جو ملزمان نے بنائی تھی ویڈیوز وغیرہ, وہ تو ان کے پاس محفوظ تھی. اللہ کرے وہ برآمد ہو جائیں اور وہ ختم ہو جائیں. ایس ایچ او صاحبہ نے یہ سارا عمل کیا. انہوں نے کہا جی کہ وہ جو ویڈیو میں نشانات موجود ہیں آپ وہ ہمیں دکھائیں. اس کے لیے انہوں نے بچی کو برہنہ کیا گیا, بچی کو سر برہنہ کیا گیا. پھر کہا گیا نشانات کی طرح وہ تو ادھر موجود نہیں ہے. اس نے کہا جی وقوع ہوا 10 جنوری کو, میں 10-12 دن کے بعد آئی, وہ بھی اس وکیل کی وجہ سے کہ اس نے کہا تھا کہ ایٹ لیسٹ کیس اپنا رپورٹ کراؤ, کیونکہ اس طرح کے واقعات میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ آپ کو خودکشی کرنی پڑتی ہے. کیوں؟ کیونکہ گینگ ریپ کے بعد اس بچی کو بلیک میل کیا جا رہا تھا. اس بچی کو کہا جا رہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ برہنہ ہو کر ویڈیوز کالز کریں, ورنہ ہم آپ کی, اگر آپ نہیں کریں گے تو ہم یونیورسٹی میں
یہ ساری ویڈیوز وائرل کر دیں گے, آپ کے گھر والوں کو وائرل کر دیں گے, اور اس کے بعد یہ پاسبل نہیں ہوگا آپ کے لیے کہ آپ ہم سے چھٹکارا حاصل کر سکیں. اس وجہ سے میں نے یہی سلیوشن بہتر سمجھا کہ ہمیں قانون کے مطابق اس پروسیس کو آگے ایجیٹیٹ کرنا چاہیے. جو بھی ڈپارٹمنٹ ہے کنسرنڈ وہ پولیس ہے. تو یہ سارا معاملہ ہے. شیخ صاحب میں اس سوال کو پچھلے سوال کے ساتھ میں جوڑنا چاہوں گا. ہم ایف آئی آر ہوگی, میڈیا کے لوگ وغیرہ آگے, پریشر ڈیولپ ہوا میڈم کے اوپر کہ انہوں نے بچی کے کپڑے اتروائے ہیں, بچی کو کہا گیا ہے کہ وکیل سے آپ نے کتنے پیسے لیے ہیں, موسٹلی کیسز پلانٹڈ ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ کس قانون کے مطابق ایس ایچ او نے بچی کے کپڑے اتروائے. جو اینٹی ریپ ایکٹ 2021 ہے وہ تو پروٹیکشن کی بات کرتا ہے, جو وکٹم ہے ایون کہ جو وٹنسز ہیں اس کی پروٹیکشن کی بات کرتا ہے. تو یہ کس قانون کے تحت تھا؟ سر ہم تو گئے تھے 154 کی کارروائی کے کوگنیزیبل آفینس ہے, یہ اپلیکیشن ہے, آپ ایف آئی آر درج کر دیں, بچی اپنے گھر میں آپ کے کیس کو لیگلی پروسیڈ کروں گا. یہ ساری ڈرامیٹک سچویشن ایس ایچ او صاحبہ کے ناروا اور غیر انسانی رویے کی وجہ سے پیدا ہوئی. اور اس کے بعد وہ بچی ویڈیو میں بتا رہی ہے, جو ہم نے ادھر تھانے میں بنائی تھی, اس میں وہ بتا رہی ہے کہ ساتھ نے مجھے برہنہ کیا ہے, اور اوپر سے ہنس رہی ہے, کہتی ہے ادھر تو نشانات ہی موجود نہیں ہیں, آپ نے وکیل سے پیسے لیے ہوئے ہیں, آپ نے وکیل سے کتنے گفٹ لیے ہوئے ہیں. اور یہ اس کی دردناک سچویشن تھی. اس کے بعد یہ ہوا کہ بچی تو گھر چلی گئی واپس. میں نے ایس ایچ او صاحبہ کو کہا کہ آپ ذہن میں رکھیے گا پلیز, جو اینٹی ریپ ایکٹ ہے اس کو جو وٹنس کی اور وکٹم کی پروٹیکشن کے لیے بنایا گیا تھا, میں نے ایس ایچ او صاحبہ کو کہا کہ میں نے اس کی فیملی کو انفارم نہیں کیا اور نہ ہی میں نے کرنا ہے, کیونکہ یہ میٹر اس طرح کا, بچی یتیم ہے, غریب وہ لوگ ہیں, تو آپ بھی ذرا والد نہیں ہے, احتیاط سے کام لیجیے گا. ان کا کوئی ایشو نہیں ہے. اس کے بعد رات کو 12:30 بجے, اسی رات کو 12:30 بجے مجھے ایس ایچ او صاحبہ کا میسیج آتا ہے کہ ویئر از شی رائٹ ناؤ, کہ وہ بچی ابھی کدھر ہے. میں نے کہا جی اپنے گھر ہوگی, میں تو صحافی دوستوں کے ساتھ کوئی ہم گیدرنگ وغیرہ اس وقت کر رہے تھے. ایس ایچ او صاحبہ یہ جانتے ہوئے کہ ان کے گھر والوں کو انوالو نہیں کیا گیا اور بچی کی لائف کو تھریٹ ہو سکتا ہے, اس کے باوجود ایس ایچ او صاحبہ جو پریشر تھا میڈیا کا, ہائی اپس کا, وکلا برادری کا, اس کو بیئر نہیں کر سکی, اور 12:30-1 بجے وہ وکٹم کے گھر چلی جاتی ہیں. دیکھیں یہ کتنا ایک عجیب واقعہ ہے کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میری وکٹم کی پروٹیکشن کریں, آپ قانون پروٹیکشن دیتا ہے, آپ اس کے باوجود رات کو, ظاہری بات ہے ایس ایچ او صاحبہ سائیکل پہ تو گئی نہیں ہوگی, سکوٹر پہ تو گئی نہیں ہوگی, رکشے پہ تو گئی نہیں ہوگی, ایک گاڑی پہ گئی ہوگی نا, ساتھ کو 3-4 پولیس والے بھی ہوں گے, کسی سے پوچھا بھی ہوگا گھر کا ایڈریس کیا ہے. سر یہ دیکھیں کتنی ڈرامیٹک سچویشن ہے. اس کے بعد مجھے پتہ چلا اس دن سے بچی میرے ساتھ کانٹیکٹ میں نہیں ہے. دیٹ از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگس. اچھا, اس دن کے بعد اس وکیل کے ذریعے مقدمہ درج کروایا گیا جس نے آپ سے قانونی مدد لی, جی, وہ اس کے ساتھ رابطہ ہی منقطع ہوا. سر اس رات کے بعد جس دن سے ایس ایچ او صاحبہ اس بچی کے گھر گئی ہیں, میرے ساتھ اس کا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے. کہتے ہیں تو میں آپ کو چیٹس دکھا دیتا ہوں, اور اس دن سے بچی کا نمبر بھی بند ہے. اور جس دن کیس کے فیکٹس کو میں بچی کے ساتھ ڈسکس کر رہا تھا, میسیجز موجود ہیں, بچی نے کہا تھا میرے گھر پتہ نہ چلے, یا وہ مجھے زہر دے دیں گے یا وہ مجھے مار دیں گے. اب اگر بچی کو کسی قسم کا کوئی نقصان ہوتا ہے, رسپانسبلٹی وہ امپوز ہوگی ایس ایچ او صاحبہ کے اوپر یا پولیس کی ایڈمنسٹریشن کے اوپر. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ جو آپ نے سچویشن بتائی ہے تو بڑی ہی ڈفرینٹ اور بڑا ہی مختلف. سر یہ ہیومن رائٹس کا کیس بن چکا ہے, یہ گینگ ریپ سے آگے جا چکا ہے کیس. اب یہ پولیس کے ڈیفیکٹس پہ اب بات ہوگی. لیکن پولیس نے ملزمان تو ایک گرفتار مرکزی ملزم جو تھا وہ اس کو تو پکڑ لیا. جی بالکل پکڑ لیا. پولیس کام کر نہیں رہی ہے. بالکل کر رہی ہے سر, ادارے موجود ہیں, ہمارے ادارے ہیں, ہمارے ملک کے ادارے ہیں, یہ کام کر رہے ہیں. اسی وجہ سے تو کرائم کی جو ریشو ہے وہ کم ہے. ٹھیک ہے. اچھا تو اب پھر اگر ملزم بھی پکڑا گیا, ہو سکتا ہے وہ گھر والوں نے جو ہے کوئی اس کو سمجھایا ہو کہ وہ اس طرح سے رابطہ نہیں آپ سے کرنا, لیکن اگر مدعیہ صلح کر لیتی ہے, آپ کے شاید علم میں ہو یا نہ ہو, کوئی صلح ہو جاتی ہے, کوئی پریشر آتا ہے, تو پھر تو یہ کیس ختم ہو جائے گا. پھر تو ہیومن رائٹس کا اس مقدمے کی ہی ویلیو ختم ہو جائے گی. نہیں سر, اس کی ویلیو ختم نہیں ہوگی. یہ میں نے کیس سر ٹیک اپ کیا تھا کہ میں سسٹم کو دیکھوں کینلی کہ اس میں ڈیفیکٹس کیا ہیں. جو مجھے اس مقدمے سے چیز ملنی تھی وہ مجھے مل چکی ہے. وہ دیکھیں ایس ایچ او صاحبہ کا انلیگلی ویڈیو بنانا, وکٹم کا ویڈیو بنانا, پھر ایس پی کو سینڈ کرنا, اس کے بعد وکیل سے ساز باز کرنا, اس کے بعد پیسوں کی ڈیمانڈ کرنا, اس کے بعد دوسرے ملزمان کے ساتھ آپس میں پیچ اپ کروانا, یہ سارے ڈیفیکٹس تھے. میں تو ایز اے کالمسٹ میں پچھلے 10-12 سال سے کام کر رہا ہوں مختلف نیوز پیپرز میں, نیشنل انٹرنیشنلی, تو میں تو یہ ساری چیزیں, اس کو ایک ریسرچ آرٹیکل میرا اچھا بن گیا اس کے اوپر. ٹھیک ہے. اب کیا کریں گے آپ طور وکیل, کیا لگتا ہے آپ کو کہ کیا ہوگا؟ اب تو آپ مدعیہ آپ کے ساتھ رابطے میں نہیں ہے,
تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پولیس کیا کرے گی یا پولیس کو قانونی طور پہ کیا حق حاصل ہے, کیا اختیار ہے, کیا ہوگا؟ شیخ صاحب یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, آپ ہمارے ماشاء اللہ سینئر ہیں, آپ بہتر جانتے ہیں کیا ہوگا. پہلی بات یہ ہے کہ بچی کی لائف کو خطرہ ہے, ٹھیک ہے, اس کے گھر والے اس کو مار سکتے ہیں. اثر و رسوخ والے ہیں ملزمان؟ جی بالکل ہیں, ان کے ڈی ایچ اے میں بقول میری کلائنٹ, ان کے ڈی ایچ اے میں ای کامرس کا بہت بڑا بزنس ہے ان کا. اچھا. اور انہوں نے جو بیریا ٹاؤن میں فلیٹ تھا وہ بھی اپنا کلیم کیا تھا کہ وہ ہمارا فلیٹ ہے. آتے ہیں آپ کے کوسچن کی طرف کہ ہوگا کیا. بچی کی لائف کو خطرہ ہے. ایس ایچ او صاحبہ نے جو اپنا انڈیو پریشر یوز کیا ہے اور اس کی بچی کی ماں سے ویڈیو جو بنوائی ہے کہ یہ بچی کھاتی ہے, ڈپریشن میں ہے. اگر یہ ڈپریشن میں ایک بندہ ہو بھی, وہ کھاتا بھی ہو, کیا گینگ ریپ جسٹیفائی ہوتا ہے؟ نہیں. میرا بڑا ہمبل سا کوسچن ہے. بالکل. آپ جتنی مرضی سر ویڈیوز بنا لیں, جتنی مرضی ویڈیوز بنا لیں, ان کا سر کوئی اس چیز کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے. وہ ایک کمیشن آف کرائم ہوا ہے. اس کے بعد بڑی ایک امپورٹنٹ چیز وائرل ہو رہی ہے, میں اس کو بھی ایڈریس کرنا چاہوں گا. پولیس کی جانب سے اور باقی لوگوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اس جو وقوع ہوا ہے اس میں جو ملزمہ ہے وہ ملوث ہے. سر وہ بالکل ملوث ہے. ملزمہ یا مدعیہ؟ سوری مدعیہ. جو مدعیہ ہے وہ اس میں ملوث ہے, لیکن سر وہ ایک بندے کی حد تک ملوث ہے. وہ حسیب اور شہری کی حد تک ملوث ہے, کیونکہ اس کے ساتھ اس کا افیئر تھا. اس وجہ سے دوستی تھی یا افیئر تھا یا جو بھی آپ اس کو وٹ ایور یو وانٹ ٹو ٹرم اٹ, وہ اس کا تعلق تھا. اس نے بلایا, وہ آئی, یہ ولنگنس آ گئی ہے ادھر. اس میں جو پاکستان پینل کوڈ ہے اس کی سیکشنز کچھ اٹریکٹ کرے گی, کچھ نہیں کریں گی. اس بچے کی حد تک وہ سیکشن اٹریکٹ نہیں کرے گی گینگ ریپ کی, لیکن آگے جب وہ گئے ہیں اور گینگ ریپ کمٹ ہوا ہے تب گینگ ریپ کی جو پاکستان پینل کوڈ کی سیکشنز ہیں وہ اٹریکٹ کرے گی, کیونکہ وہ اگینسٹ ہر ول ہوا ہے, وہ اس کی منشا کے بالکل وہ مخالف ہوا ہے. سر ان کیسز میں بہت سیدھی چیزیں ہیں. یہ ہے کہ ملزمان اگر اثر و رسوخ والے ہیں, ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ کیس چنگا آ جائے تو پولیس والے دیا دیہڑیاں لگ جاندیاں نے, تو میرے خیال جو دیہڑیاں لگ گئی ہیں نمبر ایک. دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کے مقدمات میں عموماً یہ ہوتا ہے ساز باز کر کے یہ پہلے ان کا نکاح کروایا جاتا ہے, پہلے صلح ہوتی ہے. صلح اس بنیاد پہ ہوتی ہے کہ آپ کا شادی ہو جائے گی, نکاح ہو جائے گا. جو کرمنل ریپ میں بھی یہی شرط رکھی جاتی ہے سر, وہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. جو مین ایکیوزڈ ہے اس نے اگر اس کو شادی کا جھانسا دیا تھا اور اگر وہ مان رہا ہے تو اس کے کچھ سرکمسٹانسز ڈفرینٹ ہو جائیں گے. جو دوسرے بندے ہیں وہ تو یہ کلیم نہیں کر سکتے نا, کیونکہ انہوں نے تو شادی کا جھانسا دیا ہی نہیں تھا, وہ تو سیدھا کرائم انہوں نے کمٹ کیا ہے. جس بندے نے جو مین ایکیوزڈ ہے حسیب عرف شہری, اس نے جو کرائم کمٹ کیا ہے اس کی بات کر رہا ہوں کہ وہ اس کے ساتھ ساز باز اگر پولیس چاہے, ہو سکتا ہے پولیس بڑی اس میں فیئر انویسٹیگیشن ہو, میں پازیٹیو اسپیکٹس کو بھی دیکھنا چاہیے. یہ معاملہ بہت ہائی لیول پہ جا چکا ہے, اس پہ نوٹسز بھی لیے جا چکے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ فیئر ٹرائل ہو, فیئر انویسٹیگیشن ہو. ہم کچھ خواب تو دیکھ سکتے ہیں نا پنجاب پولیس کی جانب سے, ان کی کارکردگی کی جانب سے. تو اگر ایسا نہیں ہوتا تو سر یہ ان کا پہلے صلح ہوگی, شرط اس میں یہ رکھی جائے گی کہ حسیب کی اس بچی کے ساتھ شادی ہوگی. اس کے بعد جو اندر والا پولیس والا ہوگا, جو بھی بندہ ہوگا وہ پیسے اٹھائے گا. عموماً جو سسٹم میں ہوتا ہے, ہمارے تو روزمرہ کے کیسز اس طرح کے ہیں. اس کے بعد ہفتے بعد, ڈیڑھ ہفتے بعد, مہینے بعد بچی کو طلاق دے دی جائے گی. ٹھیک ہے, کرمنل لائبلٹی جو کرمنل لیٹیگیشن ہے وہ ختم ہو جائے گی. آگے آ جائیں گے آپ کے فیملی لاز کی امپلیمنٹیشن آ جائے گی. یہ ٹیکنیکلی چیز آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے بعد ڈیورس دینا, کھلا لینا, وہ ہر ایک کا بیسک رائٹ ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ان کو طلاق دے دی جائے گی اور سارا جو کیس ہے اس کا ڈراپ سین ہو جائے گا. بالکل. یہ ایڈوکیٹ تھے جی, ان کا موقف آپ نے سنا. اس کیس میں لگتا ہے کافی ساری گتھیاں جو ہیں وہ سلجھانے کی ضرورت ہے, لیکن بدقسمتی سے پولیس کا کردار ہمیشہ ہی جو ہم پروگرام کرتے ہیں اس میں پولیس کا کردار جو ہے وہ مثبت ہمیں نظر نہیں آتا. اور اس کیس میں بھی جس طرح سے وکیل صاحب نے بتایا کہ جو ویڈیوز بنائی گئیں اور ویڈیوز بنا کر ایس پی صاحب کو بھجوائی گئی, نہ تو قانونی طور پہ اس کی ضرورت تھی اور نہ میرا خیال ہے کہ اخلاقی طور پر ایسا ہونا چاہیے تھا. ایک خاتون ہے, وہ اگر کلیم کرتی ہے کہ میرے ساتھ گینگ ریپ ہوا ہے, اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, تو میڈیکل ایک ایسی چیز ہے جس کو ثابت کرتا ہے, اس جرم کو ثابت کرتا ہے, اس ملزموں کو ثابت کرتا ہے کہ انہوں نے ایسا کیا. لیکن اس میں کچھ اور معاملات جو ہیں وہ سامنے ہیں. پولیس بھی اس پہ مکمل انویسٹیگیٹ کر رہی ہے. ہائی پروفائل کیس ہونے کی وجہ سے یقیناً کسی سینئر پولیس آفیسر کی جانب سے اس کی سپرویژن بھی کی جا رہی ہوگی.
اور امید ہم یہی کرتے ہیں کہ اب تک جو کیس کی صورتحال تھی وہ ہم نے اس پروگرام میں شامل کر دی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کیس کو کس طرح سے سلجھایا جاتا ہے، کیا ملزمان کو سزا ملتی ہے، یا وہی طریقہ جو چنگیزی صاحب نے بتایا کہ کس طرح سے صلح ہوتی ہے، اس میں دونوں ظاہر فریقین جو ہے اپنی عوامی رضامندی کے ساتھ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ صلح نامہ یا کوئی شرائط کے معاملے کو ختم کرتے ہیں. یہ آنے والے وقت میں پتہ چلے گا، لیکن اب تک جس وقت تک ہم پروگرام کر رہے ہیں اس کیس کی یہ صورتحال ہے. اس میں ہم نے پولیس کا موقف بھی دیا، اس میں ہم نے جو وکیل صاحب تھے جو قانونی مشیر کے طور پہ وہاں گئے، تھانے میں ایف آئی آر درج کروائی، ان کا موقف بھی اس میں شامل کیا، اور کرائم رپورٹر جو اس کو بڑی باریک بینی سے دیکھتے ہیں، کرائم ایکسپرٹ کے طور پہ دیکھتے ہیں، ان کا موقف بھی شامل کیا، اور آنے والے وقت پہ اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں کہ اس کیس کا کیا ہوگا اور اس کیس میں کیا مزید ہو سکتا ہے. یہ تھا آج کا جرم انجام. نئے پروگرام تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.